Assalamu alaikum everyone. I'm Wasim Abbas, Manager Coordination, Askri Education System. I welcome you all on today's session of how to get good marks in metric and how to score high grades in metric. So we have a very experienced and specialist panel with us. So I have Sir Abdul Hasib, who is the principal of Boys Wing, Askriya School and College Boys Wing Sadr Campus, and we have Sir Dr. Naveed Anjum, who is a principal Askriya School and College Walk and Campus. So, sir, thank you very much for joining us, and I'd like to give you a brief introduction of Askriya Education System. So, let me give you a brief introduction. Askriya schools and colleges are the projects of Askriya education system, and we have 5 campuses in Askriya education system, and one campus is Askriya School and College Boys Wing Sadr Campus. The second campus is Askriya School and College Girls Wing Sadr Campus, and then we have Askriya School and College Girls Wing Gulzari Kite Campus, and we have Askriya School Comprehensive Branch at Adiala Road Campus, where we have classes from Montessori to grade 10. And we have another campus in Wakend, that is Askriya School and College Boys Wing Wakend Campus. So we have different achievements in academics as well. So we have topped the federal board for 6 times. We have topped federal board in metric level as well and in intermediate level as well. And we had scored the top first position in 2011. Then we secured first position in 2012. Then we have 2 positions in 2013, and then we topped and secured the first position in metric in 2017, and then we have first position in general science group in year 2020. Along with that, we have co-curricular and extracurricular achievements as well. So we have topped the federal board in Qiraat competition, and this competition was held in federal board and at all Pakistan level. And we have secured a first position in Naat as well, and in federal board in all Pakistan level. Then we have Urdu speech competition, in which we have secured first position in all Pakistan level at federal board. And then we have topped in English speech contest as well, and we secured first position in federal board at all Pakistan level. Then we have Milli Nagma competition, in which we got a first position for 3 times in federal board. And then we are the champions of Taekwondo championship as well for 4 consecutive years. So this was a brief introduction of Askriya education system. And now I would like to hand over the session to Sir Abdul Hasib, who is the principal of Askriya School and College Boys Wing Sadr Campus. So sir, hand it over to you, please. Thank you very much, Sir Wasim. یہ سیشن ہمارا جو ہے یہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا ہے کہ میٹرک ایگزام میں آپ اچھے گریڈز کیسے حاصل کرتے ہیں. اب اچھے گریڈز کس کو کہتے ہیں, یہ بھی ایک ریلیٹیو سی ٹرم ہے, کیونکہ A+ گریڈ سب سے ٹاپ کا گریڈ ہے جو فیڈرل بورڈ دیتا ہے, اور وہ گریڈ A+ گریڈ 80% سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن پچھلے چند سالوں سے ہم جو سکورز دیکھ رہے ہیں, کرونا ایئرز کو اگر آپ ایکسکلوڈ کر دیں کہ کرونا میں 1100 میں سے 1100 بھی مارکس آئے ہیں, ان کو آپ نہ شامل کریں, تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ سکور جو ہے وہ ویری کلوز ٹو 1100 پہنچا ہوا ہی تھا. کرونا سے 1 سال پہلے 1088 فیڈرل بورڈ کے اندر, اسی طرح لاہور بورڈ کے اندر 1092, اور چند ایک ادر بورڈز کے اندر 1090 1091 ان سکورز پہ بورڈ ٹاپ ہو رہا تھا. تو اگر ان کو آپ پرسنٹیج میں کیلکولیٹ کریں تو یہ 99% کے قریب سکور چلا گیا, 99% کو کراس کر لیا. تو جیسے جیسے کمپٹیشن بڑھ رہا ہوتا ہے تو کمپٹیٹرز کی جو ایبلٹی ہے وہ بھی بڑھنی چاہیے, اسے بھی امپروو کرنا چاہیے. اور جنہوں نے کمپٹیشن میں رہنا ہوتا ہے وہ پھر اپنی ایبلٹیز کو پالش کرتے رہتے ہیں, اپنی ایبلٹیز کو امپروو کرتے رہتے ہیں, اور تب وہ ہائی سکورز لے سکتے ہیں. ایک چیز یہاں پہ آپ کو میں
واضح کر دوں کہ بہت سارے لوگ ہمارے اس سسٹم کو کہتے ہیں کہ یہ روٹ لرننگ سسٹم ہے، رٹا لگانا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اس میں کچھ سچائی یقیناً ہے، لیکن ساری چیزیں اس طرح سے درست نہیں ہیں. ہائی لیول پہ اسٹڈیز کے لیے پوری دنیا میں کمپٹیشن ہے. اگر آپ ہارورڈ میں پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کیمبرج میں پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ آکسفورڈ میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہاں بھی جانے کے لیے آپ کو سیٹ کا ایگزام اور جب آپ پڑھ کے آگے ہائی لیول پہ جائیں گے جی آر ای وغیرہ کا ایگزام بہت ہائی سکورز میں پاس کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جب بھی ٹاپ کی کسی چیز کو ٹارگٹ کرنا ہے، ایم کرنا ہے، تو اپنے آپ کو آپ نے تیار کرنا ہے. اب اس کی تیاری کے کچھ اسپیسیفک چیزیں ہیں کہ جن کو آپ لے کے چلیں گے تو تب آپ کی تیاری اچھی ہو سکے گی. مثلا سب سے پہلا کام ایک اچھے اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے کہ وہ پلان کیسے کرتا ہے، اس کی پلاننگ کیا ہے. بغیر پلاننگ کے آپ کوئی بھی چیز اچیو نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ہم ایک چیز اور ایڈ کر لیتے ہیں، وہ ہے ٹائم مینجمنٹ. تو اگر آپ کی پلاننگ پلس ٹائم مینجمنٹ اسٹڈیز میں نہیں ہے تو پھر آپ گڈ گریڈز کی طرف، اچھے گریڈز کی طرف نہیں جا سکیں گے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ گھر پہ جائیں جب اپنے اسکول سے چھٹی کر کے، تو آپ پلان کریں کہ آج آپ نے کیا چیز تیار کرنی ہے. یہ پلان ایک دن کے لیے نہیں ہوتا، ایک ہفتے کے لیے نہیں ہوتا، یہ آپ کے پورے سیشن کا پلان ہوتا ہے کہ آپ نے 100% سلیبس ٹیچرز کے ساتھ کب ختم کرنا ہے، پھر اس کو فرسٹ ریویژن کب دینی ہے، سیکنڈ ریویژن کب دینی ہے، ٹیسٹ سیریز کب دینی ہے. پھر آپ نے یہ ساری چیزیں تیار کر کے فائنلی موک ایگزامس کے لیے یا پری بورڈ ایگزام کے لیے کیسے تیار ہونا ہے. تو اس کے لیے جو پلاننگ ہے یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے. پلاننگ میں ٹائم مینجمنٹ آپ کی ایک کی رول ادا کرتی ہے کہ آپ گھر پہ پہنچ کے، سپوز آپ 3 بجے پہنچ گئے، 1 گھنٹہ آپ نے آرام کیا. یہ میں اپنی طرف سے ایک سجیسٹڈ ٹائم ٹیبل جو ہے نا آپ کو بتا رہا ہوں. 4 سے 7 بجے تک آپ کہتے ہیں میں ایک سیشن لگاؤں گا، 7 سے 8 بریک کروں گا یا کروں گی، پھر 8 سے 11 میں دوسرا سیشن لگاؤں گا. یہ ایک پلان ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ کہتے ہیں 3 بجے پہنچ کے میں 3 سے 5 پہلا سیشن لگاؤں گا، پھر 2 گھنٹے کی بریک کروں گا. تو کسی بھی طرح آپ اس کو پلان کر لیں. پھر اس کے اندر فردر پلاننگ ہوتی ہے کہ اس ٹائم میں آپ نے کس سبجیکٹ کو کتنا ٹائم دینا ہے اس کی اسٹرینتھ کے مطابق. تو یہ شروع سے چیزیں پلان کی جاتی ہیں، اور اس پلاننگ کو لے کے آپ آگے دیکھتے ہیں کہ آپ کے سکورز کیا آ رہے ہیں، آپ کیسا پڑھ رہے ہیں، آپ کے ریزلٹس کیا ہیں. اسی میں چند ایک چیزیں اور جو امپورٹنٹ ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے ہیں اس پلاننگ کے ساتھ کہ روزانہ آپ اس ٹائم پہ بیٹھتے ہیں، تو اس میں جو بریک ہے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے. بریک میں پراپرلی ریسٹ کرنا، مینٹلی اپنے آپ کو ریسٹ دینا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اگلے سیشن کے لیے آپ دوبارہ جو ہے وہ تیار ہو کے بیٹھیں، وارم اپ ہو کے بیٹھیں. تیسری چیز جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ آپ کے اسٹڈی میٹیریلز ہیں. اسٹڈی میٹیریلز کا لیول کیا ہے، ایک چیز یہ. دوسرے اسٹڈی میٹیریلز آپ کے عام طور پہ جو ویک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کے تو اسٹڈی میٹیریلز اکٹھے ہی نہیں ہوئے ہوتے. جب اس سے کہیں کہ یہ چیز تیار کر کے آنی ہے، گھر جا کے دیکھے کہ اگر رجسٹر ہی گم گیا تو یہ تو کمزور اسٹوڈنٹ کی بات چیت ہو گئی. تو ہم تو بات کر رہے ہیں اچھے اسٹوڈنٹ کی جنہوں نے اچھے گریڈز لینے. تو اپنے اسٹڈی میٹیریلز کے جو آپ کا اس کا اسٹینڈرڈ ہے اس کو دیکھنا، وہ آپ ٹیچر کی مدد سے، ٹیچر کی ہیلپ سے اس کو جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. دوسرے آپ اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو اسٹڈی میٹیریل ہے اس میں اگر مارکس کم آ رہے ہیں تو اس کو کسی اور اسٹینڈرڈ بک کے ساتھ میچ کیا جا سکتا ہے. تو اس کے ساتھ جب آپ اس کو میچ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس میں کیا کیا فرق آ رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو امپورٹنٹ جو پوائنٹس دیے ہیں، یہ چیزیں کچھ آپ کو ہیلپ کریں گی. کام کی باتیں، قیمتی باتیں اگر کوئی اس کو نوٹ کر لے. مثلا اگر آپ کو آپ بیتی لکھنے کو آ گئی ہے تو آپ کے پیپر میں
ایک کوشچن آ گیا کہ ایک موٹر سائیکل پہ آپ بیتی لکھیں. اب عام اسٹوڈنٹ سے جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک موٹر سائیکل ہوں, میرے پرزے جاپان میں بنے, وہاں سے کراچی آئے, شپ کے اوپر ان لوڈ ہوئے, فیکٹری میں پہنچے, مجھے جوڑا گیا, بنایا گیا, پھر ایک شخص آیا, اس نے مجھے خریدا, پسند کر لیا, وہ گھر لے کے گیا, وہ موٹر سائیکل کو اس طرح چلاتا تھا. تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ جنرلی آپ اس کو عام طور پہ لکھنا چاہ رہے ہیں. اب اس میں ذرا دیکھیں کچھ چیزیں کیسے ایڈ ہوتی ہیں کہ میں ایک موٹر سائیکل ہوں, میرے پرزے جاپان میں بنائے گئے, جاپانی بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑی محنت سے وہ کام کرتے ہیں, وہاں سے وہ پرزے بنا کے انہوں نے شپ پہ لوڈ کیے اور کراچی کی پورٹ پہ پہنچ گئے, جہاں پہ مزدوروں نے جو ہے وہ ہمیں ان لوڈ کیا اور بڑی بے دردی سے انہوں نے پھینک دیا. پھر وہاں سے ہم لوڈ ہو کے کارخانے میں پہنچے, کارخانے میں جو ٹیکنیشین ہیں, میکینکس ہیں, انہوں نے ہمیں جوڑا اور جوڑ کے ایک موٹر سائیکل کی شکل دے دی. تو میں بہت دن شو روم کے اوپر جا کے کھڑی رہی, کبھی ایک شخص دیکھنے آتا تھا, کبھی دوسرا دیکھنے آتا تھا. ایک شخص آیا, اس نے زور سے میری جو سیٹ ہے اس پہ ہاتھ مارا کہ ہاں یہ تو اچھی موٹر سائیکل ہے, رنگ بھی اس کا اچھا ہے, لیکن اس کو قیمت زیادہ لگی, وہ چلا گیا. پھر دوسرا شخص آیا, اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا, وہ فوراً سیٹ کے اوپر بیٹھ گیا اور کہتا ہے پاپا پاپا میں نے یہ موٹر سائیکل لینی ہے, مجھے یہ بہت پسند ہے. تو اس کے والد صاحب وہ موٹر سائیکل خرید کے گھر لے آئے, سب لوگ بہت خوش تھے. تو اس طرح کے سینٹینسز جب آپ ریئلسٹک سینٹینسز ایڈ کریں گے اس میں, تو پھر آپ کا لکھے ہوا یہ آپ کی لکھی ہوئی یہ آپ بیتی یہ دوسروں سے ڈفرینٹ ہوگی. اسی طرح خط لکھنے کو اگر آپ کو آ جاتا ہے کہ ایک بیٹے نے خط لکھنا ہے اپنے والد صاحب کو کہ آپ کا امتحان کیسا ہوا, تو وہ بیٹا خط لکھنا شروع کرتا ہے کہ السلام علیکم والد گرامی, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. تو پچھلے دنوں میں میرا سینڈ اپ ایگزام چل رہا تھا, جس کی وجہ سے میں مصروف تھا اور آپ کو جلدی خط نہیں لکھ سکا, تو میرا ایگزام بہت اچھا ہوا ہے, امید ہے کہ میرے بڑے اچھے نمبر آئیں گے. اور اس طرح کے وہ جنرل سینٹینسز کو لے کے اس کو ایک پیج میں ختم کر دیتا ہے. اب آپ ایک وہ مضمون سنیں جو آپ سمجھ لیں کہ بورڈ کے پوزیشن ہولڈر نے لکھا ہو کہ السلام علیکم والد گرامی, میرا پچھلے دنوں ایگزام تھا جس میں ہمارا داخلہ جانا تھا. پہلا پیپر ہمارا ریاضی کا تھا, میتھس کا تھا. میری بڑی اچھی تیاری تھی اور رات دیر تک میں تیاری کرتا رہا. صبح میں اٹھ کے پیپر دینے گیا تو پیپر بھی اس لحاظ سے آسان تھا, مشکل نہیں تھا, اور میں نے بہت اچھا پیپر کیا. پیپر دے کے جب میں گھر پہنچا تو مجھے فیل ہوا, محسوس ہوا کہ مجھے ہلکا ہلکا سا بخار ہو رہا ہے. اور اس سے آگے میرا انگلش کا پیپر تھا, تو میں فوراً کیمسٹ کی دکان پہ گیا اور وہاں سے پیناڈول دوائی خرید کے لایا اور کھائی, جس سے میری طبیعت بہتر ہو گئی. اور پھر میں نے اپنی تیاری دوبارہ شروع کی اور یہ پیپر بھی میرا اچھا ہو گیا. اس سے اگلا پیپر ہمارا کیمسٹری کا تھا, جس کے مجھے پہلے ہی 2 چیپٹر بہت کمزور لگتے تھے کہ یہ میرے اچھے تیار نہیں ہیں. میں نے اپنے دوست ریحان سے رابطہ کیا کہ وہ مجھے ان چیپٹرز کی تھوڑی سی تیاری کروا دے. تو میرا بڑا اچھا دوست ہے, اس نے مجھے اپنے گھر بلا لیا. میں اس کے گھر گیا اور اپنے جو کمزور میرے چیپٹرز تھے ان کو اس کے ساتھ بیٹھ کے تیار کیا, اور وہ تیاری میری ماشاءاللہ بہت اچھی ہو گئی, اور اس کے لحاظ سے میرا وہ پیپر بھی بہت اچھا ہو گیا. تو اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ ابھی ہم نے ڈیٹ شیٹ میں سے 3 پیپر کیے, تو ہر پیپر کی الگ کہانی, ایک ریئلسٹک کہانی اس میں بنائی جا سکتی ہے, جس سے یہ خط آپ کا لکھا ہوا ایک صفحے سے 2 یا 3 صفحوں پہ چلا جائے گا. اور جب آپ یہ خط لکھ کے آئیں گے تو کمپیریزن میں یہ خط باقی اسٹوڈنٹ سے بالکل ڈفرینٹ ہوگا. ہو سکتا ہے چند ایک اور اسٹوڈنٹس بھی ایسے ہی کریں, لیکن وہ کمپیریزن ٹاپ کے اسٹوڈنٹس کا ہوگا, جس میں اگر وہ 75 میں سے 74 سکور کر رہا ہوگا اردو میں, تو آپ بھی 75 میں سے 74 یا پورے 75 سکور کر سکتے ہیں. So these are the things which make difference. اب اس میں یہ میں نے آپ کو کچھ آرٹس کی چیزیں بتائیں, اسی طرح سائنسز میں کن چیزوں سے فرق پڑتا ہے. دیکھیں سائنسز
جو ہے وہ عام طور پہ زیادہ تر اچھے اسٹوڈنٹس کی اچھی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آرٹس کے جو پیپرز ہیں انگلش، اردو، اسلامیات، پاک اسٹڈیز، ان میں فرق کم لوگ ڈال سکتے ہیں، خاص طور پہ بوائز ان پہ کم توجہ دیتے ہیں، اس لیے ان کے مارکس اس میں ایوریجلی کم آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن فیمیل اسٹوڈنٹ گرلز ہماری جو ہیں وہ بہت اچھا اس میں تیار کرتی ہیں، اور ان کے یہ والے جو سبجیکٹس ہیں وہ اچھے خاصے اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ تو جو میں نے ابھی آپ کو ٹپس دی، آپ بیتی سے یا خط والی ایگزامپل سے، ان کو آپ انگلش میں بھی اسی طرح اپلائی کر سکتے ہیں، اور باقی سبجیکٹس میں بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کیسے ایک ایڈیشن کریں ہر ٹاپک کے اندر، جو ایڈیشن آپ کو فردر مارکس زیادہ سے زیادہ اس میں دلوا سکے۔ سائنس کے سبجیکٹس میں میتھس اور فزکس، کیمسٹری، ان 3 سبجیکٹس میں ایک خاصی بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پیپر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ پہلی دفعہ اپنا کوئی کیلکولیٹر یوز کرتے ہیں، یہ ایک ٹیکنیکل سی مسٹیک ہے، یا اس سے چند دن پہلے وہ کوئی نیا کیلکولیٹر خریدتے ہیں جس کے فنکشنز بھی ان کو پوری طرح سے معلوم نہیں ہوتے۔ تو اس میں جس چیز کو آپ نے درست کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کیلکولیٹر ہے وہ آپ پہلے سے یوز کر رہے ہوں، اور اس کے موڈز، فنکشنز، یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہوں کہ اس میں کیسے یوز کرتے ہیں۔ مختلف کیلکولیٹرز میں فنکشنز تھوڑے مختلف طریقے سے اپلائی ہوتے ہیں، مثلا کہیں بریکٹس لگا کے آپ چیزوں کو اکٹھا اوپر ایڈ، سبٹریکٹ یا ملٹیپلائی وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان فنکشنز کو دیکھنا، ہم نے پیپر مارک کرتے ہوئے بورڈ میں دیکھا ہے کہ اکثر بچوں کو اس کو ڈیٹا بھی بنانا آتا ہے، فارمولا بھی اس نے ٹھیک لگایا، لیکن اس کے بعد جو کیلکولیشن کی وہاں پہ اس نے غلطی کر دی، اور غلطی اس نے نہیں کی، بیسیکلی اسے کیلکولیٹر یوز کرنا نہیں آ رہا ہوتا تھا۔ تو اس چیز پہ، اس غلطی کو اوپر عبور پانا، اس کو ٹھیک کرنا، یہ آپ نے سب سے پہلے کر لینا ہے۔ یہ آپ کے 3 پیپرز کے اندر سے کافی ساری مسٹیکس کو ریموو کر دے گی۔ دوسری جو عام طور پہ سائنس کے اسٹوڈنٹس مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم نے لکھ دیا اتنا کافی ہے، اور اس سے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا جو میں نے لکھا ہے یہ ان کی، یعنی اسٹوڈنٹ کی اپنی ججمنٹ ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اس شارٹ کویسچن کے آنسر میں 3 آؤٹ آف 3 مل جائیں گے، جتنا میں نے ایکسپلین کیا یا جتنا میں نے بریف کیا اس پہ مل جائیں گے، اور اکثر اسٹوڈنٹس کی یہ ججمنٹ غلط ہوتی ہے۔ اس لیے اس ججمنٹ کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے بار بار اچھے ٹیچر کے پاس ایگزام دینا، بار بار اچھے ٹیچر کے پاس ٹیسٹ دینا۔ اور اچھا ٹیچر ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا ٹیچر ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسپیرینسڈ ہو بورڈ کی مارکنگ کا۔ اگر وہ ایکسپیرینسڈ نہیں ہے تو آپ کو ایسا نقصان پہنچائے گا کہ آپ کے اپنے اسکول کے اندر مارکس آ رہے ہوں گے 65 میں سے 64، 63 ایسے، لیکن بورڈ میں جب جائیں گے تو آپ کو کم از کم 10، 12، 15 مارکس کا ڈفرینس ملے گا، اور آپ پریشان ہوں گے۔ اسکول میں آپ کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ اچھا پاس کر رہا ہے، لیکن بورڈ میں جب پہنچے گا تو پتہ لگے گا پاس ہی نہیں ہوا پیپر۔ تو اس طرح کے ہم بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جانتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو میں نے ایک بات کی تھی کہ اسٹڈی میٹیریلز کا جو سٹینڈرڈ ہے یہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اگر اسٹڈی میٹیریلز کا آپ کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ نارمل سا ہے تو پھر آپ کے مارکس ٹھیک نہیں آتے۔ اب اس کو کیسے بہتر کیا جاتا ہے، یہ میری طرف سے آخری بات چیت ہے، پھر میں ڈاکٹر نوید صاحب سے ریکویسٹ کروں گا۔ اسٹڈی میٹیریلز کو بہتر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی جو وہ اسٹوڈنٹ جو ایگزام دینے جا رہے ہیں وہ تو شاید اس پہ اس طرح سے عمل نہ کر سکیں، یا جتنا ہو جائے وہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ٹاپک جب پڑھیں تو اس کو ٹیکسٹ بک اور کوئی ہیلپنگ بک پلس ٹیچر کا لیکچر جو اس نے بورڈ کے اوپر لکھا، یہ 3 چیزیں ان کو ملا کے سامنے ایک اپنا نوٹ بنائیں۔ وہ آپ کے اپنے نوٹس تیار ہوں گے، اس میں آپ دیکھیں کوئی چیز مس نہ ہو۔ پھر جو میں نے اس سے پہلے آپ کو بات کی تھی کہ آپ کی ججمنٹ ہوتی ہے کہ یہ 3 آؤٹ آف 3 مل جائیں گے، وہ یہاں پہ مارک کھا رہی ہوتی ہے کہ کویسچن پوچھا کہ ڈیفائن نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن۔ اب اسٹوڈنٹ نے پڑھا ڈیفائن نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن، اس نے صرف ڈیفینیشن لکھ دی،
جبکہ جو بہتر اسٹوڈنٹ ہے وہ فارمولا بھی لکھے گا ایف از اکول ٹو ایم میں, وہ یہ بھی بتائے گا کہ اس سے ایکسیلریشن الگ کر کے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, اے از اکول ٹو ایف بائی ایم, اس کی یونٹ کیا ہے فورس کی, وہ نیوٹن بنتی ہے, ایکسیلریشن کی یونٹ اس میں کیا ہوتی ہے 2 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہوتی ہے. اسی طرح مختلف اور آپ سبجیکٹس کے اندر, تو یہ جو ساری چیز کو پورا لکھ دے گا, اب آگے ٹیچر کے پاس کوئی چیز اس میں کمی نہیں رہ گئی کہ نیوٹن سیکنڈ لا میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. کئی بار ہوتا ہے ایسا کہ پیپر کی جب بن رہی ہوتی ہے لکھا ہے ڈیفائن نیوٹن سیکنڈ لا, وہاں وہ کہتے ہیں ایک ایگزامپل دیں گے تو 3 نمبر پورے دیں گے, اگر نہیں دیں گے ایگزامپل تو 2 مارکس دیں گے. تو یہ پاکستانی جو کوشچن پیپرز ہیں ان میں یہ والی آپ کو ججمنٹ خود سے نہیں کرنی, آپ نے اس کو تیار کرنا ہے اپنے کسی ایکسپیرینس ٹیچر کے ساتھ, اور بار بار اس کے اپنے آپ نے ٹیسٹ دینے, تب آپ کی یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, آپ کی ایررز ریموو ہو جائیں گی بار بار پریکٹس کرنے سے. اور اسی وجہ سے جو میں نے بالکل شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ٹاپ سکورز 1088 1090 1092 یہ 99% بنتے ہیں, یہاں تک پہنچے گئے. اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ نہ تو سائنسز میں کوئی اپنا مارک لوز کروانا چاہ رہے ہیں اچھے اسٹوڈنٹ, اور نہ ہی وہ لوز کروا رہے ہیں انگلش, اردو, اسلامیات اور پاک اسٹڈیز کے پیپر میں. تو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ دی ہوئی ٹپس آپ کو سمجھ بھی آئی ہوں گی, اور انشاءاللہ آپ ان پہ عمل بھی کریں گے. تو میں اب واپس مائک سر وسیم کی طرف کرتا ہوں. Sir Hasib, thank you very much for your time and your valuable discussion. Thank you very much. We are grateful to you on this. And now I would like to hand over the session to Sir Dr. Naveed Anjum, who is the principal of Askria School and College, Boys Wing, Walk and Campus. Sir, session is handed over to you, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much, Mr. Wasim, and I'm highly thankful to Sir Hasib as well, that who guided to our matric students to that how they can get top positions in board. So before I go to my presentation, just I would like to say a few lines about my experience. That in 22 years of education management, from 2018 to 2021, my institution got top positions in board for 4 times. So on the basis of that experience, I'm going to share my experience with all of you. So let's move to the slide. So hopefully the slide is visible to all of you. Yes, sir, we can see the screen now. Okay, thank you very much. So this is a $1 million question, that $1 million topic, that how we can get high grades in matric. So it's a very first of all, we are highly thankful to the chairman of Askria Education System, who thought about the entire community who are going that is going to appear in matriculation examination. So our topic is basically that do we want to get high grades in matric? So this is the presentation sequence. The first part is about how to study throughout the session. So یہ پہلا سیشن جو ہے وہ ہمارا جو پہلا پارٹ ہوگا پریزنٹیشن کا، وہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں تھرو آؤٹ جو ہے وہ کیسے پڑھائی کرنا ہے. If we are thinking that whole year or whole 2 years we didn't study anything and we are expecting that we will top the board, تو یہ بات ہرگز جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتی. تو اسی صورت جو ہے وہ پاسبل ہوتی ہے چیز جب ہم تھرو آؤٹ دا سیشن پراپر جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں. اور کیسے اسٹڈی کرنی چاہیے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا. ہمارا جو پریزنٹیشن کا سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہے کہ ہمیں بورڈ کے ایگزامینیشن جو ہیں، بورڈ کا جو پیپر ہے وہ کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے.
So this is the second part. So we will discuss about the second part, that what tools and what we have to do, regarding while we are attempting the paper. ہمارا تھرڈ پارٹ جو ہے وہ ہے بیسیکلی ایس ایل اوز بیسڈ لرننگ کے اوپر، کیونکہ ہمارا جو فیڈرل بورڈ ہے یہ اب کنورٹ ہو رہا ہے ایس ایل اوز بیسڈ لرننگ کے اوپر، اور اس میں ہمیں کیا دشواریاں آئیں گی اور اس سے ہمیں کیسے کوپ کرنا ہے، اور یہ ایس ایل او بیسڈ لرننگ ہے کیا، اور کیسے ہم اچھے گریڈز حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ تھرڈ پارٹ جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں ہوگا. سو لیٹس موو ٹو آور فرسٹ پارٹ، دیٹ ہاؤ ٹو اسٹڈی تھرو آؤٹ دا سیشن. سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، جو اسٹوڈنٹ کو کرنا چاہیے، وہ ہے 100% اٹینڈنس. وی ہیو ٹو مینٹین 100% اٹینڈنس. اگر ہم ایک دن میں 7 پیریڈس ہوتے ہیں اسکولز میں، اور 7 پیریڈ میں ایک پیریڈ کا جو ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے وہ کم از کم 40 منٹس کا ہوتا ہے. اگر 40 منٹس کو آپ 7 سے ملٹیپلائی کریں تو 280 منٹس مینس if you are absent on that particular day you are going to waste 280 minutes. So it's a huge loss. اگر آپ ایک دن کی بھی جو ہے ایبسنٹ رہتے ہیں اسکول سے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا بہت زیادہ نقصان کر رہے ہیں، اور آپ ایک دن پیچھے جا پڑتے ہیں. اس کے لیے آپ کو دوبارہ جو ہے وہ سلیبس کور کرنا پڑتا ہے. تو پہلی چیز جس کا آپ نے اگر آپ اف یو وانٹ ٹو ٹاپ دا بورڈ تو یہ پہلی چیز ہے کہ یو ہیو ٹو مینٹین 100% اٹینڈنس. سیکنڈ، یو ہیو ٹو ڈیلی میمورائز اینڈ پریکٹس آف دا پرووائڈیڈ پورشن. پورشن کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے آپ کے جو ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹس ہیں یا آپ کے جو کوآرڈینیٹرز ہیں، وہ آپ کو ایک بریک ڈاؤن سمری دیتے ہیں آپ کے سلیبس کی، جو پورے ٹرم وائز ہوتی ہے. اس کو پھر فردر بریک ڈاؤن کرتے ہیں. وہ منتھلی وائز ہوتی ہے، پھر ویکلی وائز ہوتی ہے، اور پھر ڈے وائز ہوتی ہے. تو جو ڈے وائز آپ کو پورشن ملتا ہے یا سلیبس ملتا ہے، دیٹ یو ہیو ٹو میمورائز. اف وی ٹاک اباؤٹ لینگویجز دین وی ہیو ٹو میمورائز. اگر بات سائنسز کے سبجیکٹس کی ہے، لائک میتھمیٹکس ہے، فزکس ہے، اینڈ اف دیر آر نومیریکلز دین وی ہیو ٹو پریکٹس of that provided portion. So here I am using the word portion for the syllabus you study during the session, during the day. So یہ سیکنڈ چیز تھی کہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو میمورائز کرنا ہے اور پریکٹس کرنا ہے آف دا پرووائڈیڈ پورشن جو آپ کے اساتذہ جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں اس پرٹیکولر ڈے میں. تیسرا پوائنٹ میرا ہے پریپریشن کے حوالے سے کہ آپ نے ویکلی، منتھلی ٹرمینل ایگزامز سینڈ اپ ہوں یا پری بورڈ ایگزامز ہوں، ان کو آپ نے بہت سنجیدہ لینا ہے. ان کو بہت سیریس ہو کر آپ نے ان کو پیپرز کو اٹیمپٹ کرنا ہے. اور جو ہے اگر آپ اپنی پرفارمنس 100% شو کرتے ہیں، اینڈ اف یو ریمین پریزنٹ ڈیورنگ دس سیشن and you appear in the weekly tests and you appear in the monthly tests and you attempt the terminal exams, you appear in setup exams and you appear in pre-board exams, then at the end کیا ہوگا؟ بینیفٹ اسٹوڈنٹ کو ہی پہنچ رہا ہوگا، آپ کو ہی بینیفٹ وہ پہنچ رہا ہوگا. آپ کی پریپریشن جو ہے وہ اچھی سے اچھی ہوتی جائے گی. یہ میں کیوں فوکس کر رہا ہوں ٹیسٹ پر؟ دیکھیں یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے 4 دفعہ اپنے انسٹیٹیوشن کو بورڈ میں ٹاپ کروایا 2018 سے لے کے 2021 تک. تو اس کے پیچھے یہی لاجک تھا کہ میں ہمیشہ ٹیسٹ پر بڑی اہمیت کو بڑا فوکس کرتا تھا. ٹیسٹ جو ہیں آپ بڑے بڑے کنٹریز کے نام لے لیں، جیسے کینیڈا ہے، یو کے ہے، اس کے علاوہ جرمنی ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، نیدرلینڈ ہے، فن لینڈ ہے. یہ وہ ٹاپ رینکنگ کنٹریز ہیں جن پہ ٹیسٹ پر بہت فوکس کیا جاتا ہے. تو اور وہ اس وقت جو یہ تمام کنٹریز جن کا میں نے نام لیا ہے یہ ایجوکیشن میں ٹاپ رینکنگ میں ورلڈ میں آ رہے ہیں. اور یہ تمام ایک ہی بات پہ متفق ہیں کہ وی ہیو ٹو ٹیک ٹیسٹ. جتنی آپ کی لرننگ، افیکٹو لرننگ جو ہے وہ ٹیسٹ سے ہوتی ہے،
کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. جسٹ if you memorize and you don't appear in the test, you cannot get good marks. So جب آپ بار بار ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے, بار بار جو ہیں, تو وہ آپ کا لیسن جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے آپ میمورائز کر پائیں گے. تو یہ میرا جو ہے وہ تیسرا پوائنٹ تھا. چوتھا پوائنٹ جو ہے, یعنی آپ نے پریپیئر اپنے آپ کو کیسے کرنا ہے. اب تو ٹائم 2 ماہ رہ گئے ہیں, ابھی جو نہیں پریپیئر کر سکے وہ چلیں, ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ ابھی جو ٹیسٹ سیریز جو ہو رہی ہیں ان کے بہت سارے بیشتر اسکولز میں ابھی ٹیسٹ سیریز سٹارٹ ہے. تو پریپیئر اینڈ اپیئر ان اسکول ٹیسٹ سیریز. ٹیسٹ سیریز میں جو ہے آپ کا وہ تمام سلیبس جو ہے دیٹ از دا پارٹ آف یور ٹیسٹ سیریز, اور اس کو آپ اچھے طریقے سے میمورائز کریں اور وہ ٹیسٹ سیریز میں ڈیلی اپیئر ہوں. تو دیٹ ول آلسو ہیلپ یو ٹو گیٹ گڈ مارکس ان دا ایگزامینیشن. اینڈ لاسٹ point is about to attempt minimum 10 years past board examination papers. اب اس پہ جو ہے, کیونکہ اب ہماری جو لرننگ فیڈرل بورڈ کی ہے SLO بیسڈ لرننگ ہو چکی ہے, اور اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے, ان کی اہمیت کو ہم کم نہیں کر سکتے. جو پاسٹ 10 ایئرس کے بورڈ ایگزامینیشن اسٹل اتنی ہی اہمیت ہے, لیکن ابھی کیونکہ SLO بیسڈ لرننگ ہے ہمارے اور SLO بیسڈ ایگزامینیشن ہوں گے, تو اس پہ میں کہوں گا کہ 60% جو ہے آپ کو بینیفیشل ہوں گے پاسٹ 10 ایئرز ایگزامینیشن پیپر. جبکہ دوسرے بورڈز جو ہیں اپنے پنجاب کے یا پاکستان کے, اس میں جو ہے ابھی بھی یہ جو پاسٹ 10 ایئرز جو بورڈ ایگزامینیشن پیپرز ہیں وہ دیٹ از 75 to 85% بینیفیشل for all those who are appearing in board examination. یعنی پیپر ہی 75% to 85% پاس پیپرس میں سے آتا ہے. ابھی کیونکہ ہم اب کنورٹ ہو گئے ہیں SLO بیسڈ لرننگ پہ, اس پہ کیا سلسلہ ہوگا یہ ہم آنے والی سلائڈ پہ بتائیں گے. میں گائڈ کروں گا کہ what we have to do and how we have to get good grades in matriculation. So let's move to the second part of this presentation. سیکنڈ پارٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ایگزامینیشن پیپر اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو اگر ہو سکے تو اس سلائڈس کی اگر آپ پکچر لے سکیں تو دیٹ از ویری مچ بینیفیشل ٹو آل آف یو. اف یو وانٹ ٹو ٹاپ دا بورڈ, دیز سلائڈز آر ویری امپورٹنٹ فار آل آف یو. سو یہ چیزیں, سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ سکلز ہیں. اگر آپ بورڈ ٹاپ کرنا چاہتے ہیں میٹرک میں یا اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں میٹرک میں, تو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ آپ کو آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے. ہینڈ رائٹنگ کیوں اچھی ہونی چاہیے کہ ایگزامینر کے سامنے جب آپ کا پیپر جاتا ہے, دا فرسٹ تھنگ دیٹ اٹریکٹس ٹو دا ایگزامینر دیٹس یور ہینڈ رائٹنگ. If your handwriting is very good, the examiner sets the mind that the student is good and the student, is handwriting is effective, and the examiner expects that the material written is also effective and reasonable. So یہ سب سے important چیز ہے کہ your handwriting should be very good. Number 2, آپ نے اٹیمپٹ کرتے ہوئے جو دوسری چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ بیفور یو اٹیمپٹ دا پیپر آپ نے آنسر شیٹ پہ مارجن لائنز ڈرا کرنی. مارجن لائنز آپ نے ڈرا کرنی ہے جسٹ ٹو گیو دا لک آف سیمیٹری ٹو دا ایگزامینر کہ بچہ نیٹ اینڈ کلین لکھ رہا ہے. آج جب پیپر سٹارٹ ہوتا ہے تو سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے. تو انسٹیڈ آف رادر یو ویسٹ یور ٹائم, I will suggest all of you to draw the margin lines immediately on both sides of the answer sheets. بعض لوگ کرتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ بھی جو ہے وہ لائن ڈرا کر لیتے ہیں. if the paper is of English, like they draw a line on left side, اور رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ پیپر کو فولڈ کر دیتے ہیں تاکہ ان کو پتہ رہے کہ یہ جو ہے یہ اپنے طریقے ہیں. بٹ آئی ریکمینڈ, میں نے جو جتنے اسٹوڈنٹ ہمارے بورڈ ٹاپ کیا مسلسل 4 consecutive 4 years,
ان کے تمام ماڈل پیپرز جو ان کے سیمپل پیپرز دیکھے گئے یا ان کی ٹیسٹ سیریز ہم کنڈکٹ کرواتے تھے تو ان کا یہی سٹائل ہوتا تھا کہ دے آلویز ڈرا مارجن لائنز آن بوتھ سائڈس. اور اس کے بعد جو آپ اس کے اندر لکھتے ہیں وہ یہ نہیں کہ آپ بہت کھلا کھلا لکھیں, بالکل آپ نارمل سٹائل کے ساتھ لکھیں, نہ بڑے زیادہ الفاظ ہونے چاہیے نہ زیادہ چھوٹے ہونے چاہیے, بڑے ویزیبل ہونے چاہیے اچھے طریقے کے ساتھ, اور جو ہے ایک ایک لائن چھوڑ کے بھی بالکل نہیں لکھنا چاہیے. تو یہ بھی جو ایگزامینر ہوتے ہیں وہ بڑے ویجیلنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ ہر چیز کو بڑا کینلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم ڈاج نہیں کر سکتے ایگزامینر کو. تو اس لیے آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے دیٹ واٹ یو ہیو ٹو رائٹ آن دا on the paper. If you don't have material to write, obviously you will not be in this position to get good marks. تو اس کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ساؤنڈ نالج ہو کچھ لکھنے کے لیے. تو پھر آپ مارجن لائنز ڈرا کر کے لائن ٹو لائن آپ جو ہے وہ آپ اپنی رائٹنگ ختم کریں, تو دیٹ ول گیو اے گڈ امپریشن آن دا مائنڈ آف دا ایگزامینر. تھرڈ point is about make diagrams. If we talk about the science subjects like physics کا subject ہے, chemistry کا subject ہے, mathematics کا subject ہے, اسی طرح لینگویجز میں تو ڈائیگرامز نہیں ہوتے لیکن پاک اسٹڈیز میں بھی بعض اوقات ڈائیگرامز جو ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں. میپ کین بی ڈران, فلیگ کین بی ڈران, سو ڈفرنٹ تھنگز یو کین میک in form of diagrams. جب آپ ڈایاگرامز بناتے ہیں تو اس وقت یہ ایک مین ریزن ہوتا ہے, اٹریکٹ کرنے کی ریزن ہوتا ہے کہ آپ ایگزامینر کی نظر اپنے پیپر کی طرف اٹریکٹ کر لیتے ہیں. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایک آپ کا پیپر پڑا ہے جس میں آپ نے ڈایاگرامز بنائے ہیں اور دوسرا اس کا پڑا ہے پیپر جس نے ڈایاگرامز نہیں بنائے, تو اوبویسلی وہ اسٹوڈنٹ زیادہ مارکس حاصل کرے گا جس نے ڈایاگرامز بنائے ہیں اور اس پر جو ہے خاطر خواہ جو ہے وہ آنسر جو ہے وہ دیا ہے. اب تیسری چیز جو ہے, چوتھی چیز جو ہے وہ ڈایاگرامز کے بعد وہ ہے کہ ہیڈنگز. آپ ہیڈنگز دیں, سرخیاں دیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہر 2 لائن بعد سرخیاں دینی شروع کریں. جو ریزنیبل ہیڈنگز بنتی ہیں آپ ہر کویسچن کے لیے وہ ہیڈنگز دیں, اور اس ہر ہیڈنگ کے اگینسٹ آپ کم از کم 3-4 لائنیں ضرور لکھیں. اس طرح کی ہیڈنگز نہیں دیں کہ اوپر آپ نے ہیڈنگ دی ہے اور آپ نے نیچے صرف ایک لائن جو ہے وہ لکھ دی ہے. تو یہ بھی امپریشن ایگزامینر کے مائنڈ سے جو ہے وہ ٹھیک نہیں جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے ہیڈنگز دینی ہے. آپ کی پہلی بات ہے ہینڈ رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے, آپ نے مارجن لائنز ڈرا کرنی ہیں, آپ نے ڈایاگرامز بنانے ہیں, اور آپ نے ہیڈنگز دینی. اچھا, ہیڈنگز یہ جب آپ ہیڈنگز دیں گے اوبویسلی لائک اگر کوئی 5 مارکس کا کویسچن ہے اور اگر آپ 5 ہی ہیڈنگز دے رہے ہیں تو اور اس کے ساتھ آپ مٹیریل بھی 3-3 4-4 لائنیں لکھ رہے ہیں, تو آئی ایشور یو ول گیٹ 5 out of 5 marks. So this is the tactics. These are the tactics that how you can get good marks and how you can even top the board. اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے کہ ٹرائی کریں کہ آپ جو لکھیں وہ پوائنٹس کی صورت میں لکھیں. جو اگر کوئی کویسچن 10 مارکس کا ہے تو کم از کم 12-13 پوائنٹس جو ہیں اس کے بنائیں اور پوائنٹ کی صورت میں اس کو لسٹ ڈاؤن کریں. If you will write in the way, ایگزامینر آنکھیں بند کر کے آپ کو جو ہے وہ 10 مارکس دے گا. دیر ول بی نو وے کہ آپ ایک جو ہے سنگل مارکس بھی لوز کر جائیں. لیکن اوبویسلی وہ جو آپ لکھیں وہ ریئلسٹک ہونا چاہیے اور ٹرو ہونا چاہیے. لاسٹ پوائنٹ میرا ہے کہ اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے پیپر, وہ ہے کہ سیٹ یور پرائرٹیز یور آنسر, پرائرٹائز یور آنسر. یہ پرائرٹائز کیسے کرنا ہے اپنے آنسرس کو, لائک اگر آپ کے جو ہیں آپ کے سپوز 10 کویسچنز ہیں سپوز, تو آپ کے 2 کویسچن سپوز اس میں تھوڑے سے کمزور ہیں لیکن 8 کویسچنز آپ جو ہیں وہ بڑے اچھے اٹیمپٹ کرتے ہیں. تو آپ نے کرنا یہ ہے
کہ اگر 10 کویسچن کا ہم نمونہ لیں، اسپیسیمن لیں، تو آپ نے پہلے 3 کویسچنز ایسے ڈالنے ہیں جس میں آپ نے ڈائیگرامز بنائے ہوئے ہیں، جس پہ آپ نے پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، ہیڈنگز دیے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ریزنیبل ڈیٹا ہے، آپ نے اچھا یاد کیا ہوا ہے، آپ کو پوری کمانڈ ہے ان تمام لیسنز کے اوپر. تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ 3 کویسچن پہلے اٹیمپٹ کر لینے، اور وہ کویسچن جو ذرا کمزور ہے وہ آپ نے چوتھے نمبر پہ لے آنا ہے. کمزور اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بالکل آپ کو ٹھیک طرح سے وہ عبور نہ ہو، یعنی آئی مین کہ آپ کا 50% وہ جو ہے وہ پریپریشن ہو اس کویسچن کے بارے میں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ نومیریکلز اینڈ میتھمیٹکس سبجیکٹ، کیونکہ وہاں پہ تو آنسر ایگزیکٹ ہونے چاہیے. میں دوسرے لینگویجز کی بات کر رہا ہوں، اسلامک اسٹڈیز کی بات کر رہا ہوں، پاک سوشل اسٹڈی کی بات کر رہا ہوں، بایو کی بات کر رہا ہوں فار دیز سبجیکٹس. تو اس طرح آپ جو چوتھے نمبر پہ کویسچن رکھیں گے وہ تھوڑا سا ویک بھی آپ کویسچن جو آپ کا تھوڑا سا کمزور ہے وہ بھی آپ اس جگہ پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اب جب ایگزامینر کیا کرے گا، جب ایگزامینر آپ کا پہلا کویسچن چیک کرے گا، آپ نے ڈائیگرامز بنائے ہوئے ہیں، آپ نے اچھی ہیڈنگز دی ہوئی ہیں، آپ نے اپنے مٹیریل کو پوائنٹس دے کر بنایا ہوا ہے، تو ہوگا کیا ایٹ دا اینڈ جب آپ کے وہ چوتھے پہ آئے گا تو اس کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہوگا کہ دس اسٹوڈنٹ از ویری بریلینٹ اینڈ ویری شائننگ. اگر وہ 10 مارکس پہلے 3 کویسچن پہ دے رہا ہے تو اس میں 90% چانسز ہیں کہ آپ کے چوتھے کویسچن پہ بھی وہ 10 آؤٹ آف 10 مارکس جو ہے وہ ادھر جو ہے وہ آپ کو پلیس کر دیں. تو یہ چیز ہے، اس لیے ہمیشہ اس کے بعد چوتھے کے بعد کویسچن کے بعد پھر وہ کویسچن 1-2 لکھیں جس پر آپ کو مکمل جو ہے عبور حاصل ہے آنسرس کے اوپر. سو دیز آر دا ٹیکٹکس اینڈ دیز آر دا ویز یو کین گیٹ گڈ مارکس اینڈ ایون یو کین ٹاپ دا بورڈ. میں جو ہے یہ اپنے ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو یہی گائیڈ لائنس دیتا آ رہا ہوں، اور ہوپ فلی یہ جو گائیڈ لائنس ہیں یہ آپ سب کے لیے بھی بڑی ہیلپ فل ثابت ہوں گی. اب میں آتا ہوں میری جو لاسٹ سلائیڈ ہے وہ دیٹس آل اباؤٹ SLOs بیسڈ لرننگ. اب کچھ اسٹوڈنٹس تو پریشان ہوں گے کہ اب کیونکہ باقی ماندہ بورڈز میں تو SLOs بیسڈ لرننگ نہیں ہے، اس میں تو جو ہے وہ ابھی بھی وہ نظام چل رہا ہے. یہ صرف فیڈرل بورڈ کے لیے یہ ہے کہ اس میں جو ہے کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے کہ کس طرح آپ کا پیپر آئے گا. اس میں اس سے پہلے کہ میں SLOs کی کیٹیگری میں جاؤں، میں آپ بتانا چاہوں گا کہ جو ہے SLOs ہوتا کیا ہے، بیس کس چیز پہ کرتا ہے. SLOs جو ہے یہ بیس کریکولم پہ کرتا ہے، سلیبس پہ نہیں کرتا. سلیبس کیا ہوتا ہے؟ سلیبس ہوتا ہے کہ جو ٹاپکس میں جو ٹیکسٹ بک میں جو ٹاپکس دیے گئے ہوتے ہیں نا وہ سلیبس ہوتا ہے. لیکن کریکولم میں کیا ہوتا ہے؟ کریکولم جو ہے یہ بیسیکلی لرنر کو اسپیسیفک نالج ایکوائر کرنے کے قابل بناتا ہے اور سکلز سکھاتا ہے. کریکولم جو ہوتا ہے، کریکولم بیسیکلی از ناٹ اس میں ٹیکسٹ بک کی طرح ٹاپکس نہیں ہوتے. وہ تو کریکولم ایک جیسے فیڈرل بورڈ نے بھی آپ کو ایک کریکولم دیا ہے، فیڈرل بورڈ نے اب اس میں بہت ساری ریفرنسز بکس دی ہیں آپ کو. وہ کوئی سی بھی ریفرنس بکس میں آپ اس جو ہے مٹیریل کے مطابق جو کریکولم میں دیا گیا ہے آپ پریپریشن کر سکتے ہیں. اب جو ہے کریکولم یہ SLO جو ہے یہ بیسڈ کرتا ہے کریکولم پہ، سلیبس پہ نہیں. تو یہ کریکولم ہوتا کیا ہے؟ اس پہ بہت ڈائمینشنز آف لرننگ جو ہے وہ یوز ہوتی ہیں. ایک تو ایکڈیمکس کی، جیسے آپ کا ٹیکسٹ بک کا بھی جو ہے ٹاپکس اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس میں سکلز بھی آپ کی شامل ہوتی ہیں جو آپ اسکول میں یا کلاس روم میں جو سکلز تھرو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز وہ آپ سیکھتے ہیں وہ بھی اس چیز میں شامل ہوتی ہیں. تو یہ ڈفرنس تھا آپ کے کریکولم اور سلیبس کا. اس میں آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ تو کنسیپچول پیپر ہوگا اینڈ ہاؤ وی ول بی ایبل ٹو گیٹ دا گڈ مارکس، اس میں پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. اس SLOs کی کیٹیگریز ہیں کچھ. پہلی کیٹیگری ہے کہ یہ نالج بیسڈ ہوگا، یعنی میموری ٹیسٹنگ جو ہے
اس میں ہوگا. میموری ٹیسٹنگ ان اے سینس کہ اس میں جو 30% آپ کا جو پیپر ہوگا وہ نالج بیسڈ ہوگا. 30% سے مراد یہ ہے کہ نالج بیسڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جو جیسے آپ کے ٹیکسٹ بکس میں ڈیفینیشنز ہوتی ہیں یا فیو کویسچنز آر آسکڈ ویئر یو نو سالوں کا پوچھ لیا جاتا ہے کہ جو ہے قائد اعظم کب پیدا ہوئے, لائک دیز سچ ان ایئرز اف سم تھنگ از بین آسکڈ یو نو, یہ میمورائز کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. تو نالج بیسڈ اس کو کہتے ہیں, جیسے کوئی ڈیفینیشن کسی چیز کی پوچھ لی تو یہ میموری ٹیسٹنگ ہوتا ہے بیسیکلی. میموری ٹیسٹنگ یعنی نالج بیسڈ, یہ 30% پیپر تو آپ کا اس میں آئے گا. اور اس میں بھی جو ہے اس میں ایزی کویسچن جو ہیں نالج بیس میں 40% ایزی کویسچن ہوں گے, بہت ایزی, جو آپ بڑے آسانی کے ساتھ سالو کر سکیں گے. اس میں ماڈریٹ کویسچن ہیں وہ بھی 40% ہوں گے, اور ڈیفیکلٹ جو کویسچن ہیں وہ بھی 20% ہوں گے. تو اس طرح جو ہے ان کو فردر جو ہے کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے کہ نالج بیسڈ میں جو ہے وہ کس طرح بچوں کو اسیس کیا جائے گا. تو اٹس ویری ایزی, دیر از نو نیڈ ٹو بی کنفیوزڈ. تو ڈیفینیشنز جب یہ فیڈرل بورڈ میں ایس ایل اوز بیسڈ لرننگ نہیں تھی اس وقت بھی آپ میمورائز کر کے ڈیفینیشنز لکھتے تھے, یا جو میمورائز کرنے کی چیزیں ہوتی تھیں وہ آپ لکھتے تھے اور آپ مارکس لیتے تھے, اور اسی طرح آپ مارکس لیں گے. دوسری چیز ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ بیسڈ. یعنی انڈرسٹینڈنگ بیسڈ یہ ہے کہ یعنی ایس ایل اوز میں جو دوسری طرح کے جو کویسچن آئیں گے وہ ہوں گے انڈرسٹینڈنگ بیسڈ ہوں گے. انڈرسٹینڈنگ بیس سے مراد ہے یہ کنسیپچول ہوں گے. کنسیپچول کا پارٹ جو ہے وہ انہوں نے 50% رکھا ہوا ہے, یعنی 50% پیپر آپ کا کنسیپچول آئے گا. یہ 45% بھی ہو سکتا ہے اور 55% بھی ہو سکتا ہے. سو اٹ ڈپینڈز کہ آپ کا کویسچن پیپر ابھی آپ وین یو ول اپیئر ان دا ایگزامینیشن یو ول کم ٹو نو کہ یہ 50% کنسیپچول پیپر آئے ہیں یا کتنی پرسنٹیج رہی ہے. تو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کنسیپچول بیس میں؟ کنسیپچول بیس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے سمپلی جو ہے جو نومیریکلز ہوتے ہیں, لائک نومیریکلز کی ویلیوز انہوں نے بس چینج کی ہوں گی. یعنی انہوں نے چیک ایگزامینر نے یہ کرنا ہے آپ کا کہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہے کہ نہیں. وہ رٹی رٹائی چیز جو ہے نا وہ یہاں پہ نہیں آئے گی, جیسے باقی دوسرے بورڈز میں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جو ایکسرسائز میں آپ کے سپوز کویسچن ہے وہ سیم کویسچن جو ہے وہ آپ کے ٹیکسٹ بک میں کویسچن پیپر میں بورڈ کے ایگزامینیشن میں آ جاتا ہے. لیکن اس بار فیڈرل بورڈ میں کیا ہوگا, وہ جو نومیریکل ویلیوز ہیں ان کو چینج کر دیا جائے گا تاکہ ایگزامینر کو پتہ چلے کہ آپ کے اس پرٹیکولر کویسچن کے بارے میں کنسیپٹس کلیئر ہیں کہ نہیں. تو یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے ایس ایل اوز کا. اب تیسرا پارٹ ہے ایپلیکیشن بیسڈ, کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے, یعنی ہاؤ یو اپلائی دس نالج ان ریئل لائف. یعنی آپ اس ریئل نالج ریئل لائف میں اس نالج کو اپلائی کیسے کرتے ہیں, اس کے بارے میں جو ہے وہ ایگزامینر جو ہے وہ کویسچن تھوڑا سا ڈاجنگ وے میں آپ کو کر سکتا ہے. تو ان کی پرسنٹیج کیا ہے, 30% ہوں گے آپ کے نالج بیسڈ کویسچن, 50% آپ کے انڈرسٹینڈنگ بیسڈ کویسچن ہوں گے, اور صرف 20% آپ کے کویسچن اپلیکیشن بیسڈ ہوں گے. تو اس میں ہر کیٹیگری میں ایک ہی سب کیٹیگریز ہیں. ایزی کویسچن جو ہے 40% ہوں گے, ماڈریٹ 40% ہوں گے, اور ڈیفیکلٹ کویسچن 20% ہوں گے. اب جو میرے آڈینس ہے جو اس وقت مجھے سن رہی ہے ان کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایس ایل اوز بیسڈ لرننگ پہ, کہ آپ اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا اب کمپیریزن کیسے ہوگا کہ 11 میں سے تو 500 نمبر ہائیسٹ آتے ہیں جو ہے فیڈرل بورڈ کے بچوں کے, تو وہ کیسے میرٹ کیسے بنے گا. تو اس کا بینچ مارک یہ ہوگا کہ جیسے 500 مارکس جو ہیں سب سے ہائیسٹ ہیں, تو وہ بینچ مارک بن جائے گا 500, اس کے مطابق گریڈنگ کر کے آپ کا میرٹ بنے گا, اور آپ یو کین گیٹ ایڈمیشن ان میڈیکل کالجز اینڈ انجینئرنگ یونیورسٹیز. سو دس از ہاؤ یو ہیو ٹو اٹمپٹ یور پیپر. ہوپ فلی یہ آپ کی یہ ساری ڈسکشنز بڑی فروٹفل رہی ہوگی. تھینک یو ویری مچ فرام مائی سائڈ. جب کبھی بھی آپ کو میری ضرورت ہو, آئی ایم 24 hours available to my educationists and to all the students. Thank you very much.
Sir, thank you very much, Dr. Naveed Anjum. Sir, thanks a lot for your valuable time and your valuable suggestions. So now to summarize the session, I would once again hand over the session to Sir Abdul Hasib, Principal, Askriya School and College Boys Wing Southern Campus. Sir, please. थैंक यू वसीम साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया बच्चों को. थोड़ा सा इनको मैं समराइज करने के लिए कि SLO से हमें काफ़ी सारी क्वेरीज बच्चों की भी आई हैं और सर डॉक्टर नवीद साहब ने भी इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया. लेकिन इसमें जो चीज़ है कि कोई घबराए हुए हैं बच्चे, ये बिल्कुल नहीं घबराना. ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि पेपर तकरीबन आपका जो पिछले साल आते रहे हैं वैसा ही पेपर है, वैसा ही आएगा पेपर. उसको एप्लीकेशन बेस में, नॉलेज बेस में और अंडरस्टैंडिंग बेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहले वाले पेपर भी डिस्ट्रीब्यूट हुए होते थे. हाँ, उस तरह से कि आप उसकी परसेंटेज को फिक्स कर दें, ऐसा नहीं था. अभी भी ये इतना आसानी से नहीं होता कि आप 20% इसको लें और 40% इसको लें, मुश्किल हो जाता है. तो अभी जो आप कह लें कि फेडरल बोर्ड इसको आइटम बैंक्स जो बना रहा है इनके, तो वो जो टीचर्स डेवलप कर रहे हैं उनके साथ जो हमारी मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है, वो सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपकी बुक्स में मौजूद हैं. उसमें थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने जैसे इसमें बताया भी कि कोई वैल्यू चेंज हो जाए, वैल्यू पहले भी चेंज हो जाती थी. ज़रूरी नहीं था कि आप न्यूमेरिकल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते या मैथ के किसी क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते, वो हो जाती थी लेकिन कम होती थी. तो इसमें आपकी जो ग्रिप है अपने टॉपिक के ऊपर वो यकीनन अच्छी होनी चाहिए. और इसको हम SLO को लेके एक नेक्स्ट वेबिनार इंशाल्लाह करेंगे जिसमें मैं आपको इंशाल्लाह तफसील से ये सारी चीज़ SLOs की माजरत SLOs की समझा दूंगा कि इसको आपने प्रिपेयर कैसे करना है. तो इसमें बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है और ये ज़्यादा आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा. और मुख्तलिफ बुक्स को जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि वो बुक भी पढ़ें, फ़लाँ बुक भी पढ़ें, फ़लाँ बुक भी पढ़ें, बिल्कुल ऐसा नहीं करना. आपने अपनी बुक पढ़ें. बड़ी मुश्किल से साल में ये वाला सिलेबस ख़त्म होता है, तो हम वो 2 बुक्स और इस तरह 3 बुक्स कई जगहों पे ऐसा नहीं हो सकता. हाँ, उसको कैसे करना है फेडरल बोर्ड ने खुद इसका ये जवाब दिया. वो कहते हैं कि हमने तो बुक्स रिकमेंड की हैं, आपकी मर्जी है कोई सी एक किताब पढ़ लें. तो अब उससे पेपर आपका कैसे ठीक हो जाएगा वो हम आपको फिर नेक्स्ट जो वेबिनार होगा SLOs का उसमें इंशाल्लाह बताएंगे. और उसको थैंक्स नोट में सर वसीम जो है थोड़ा सा उन्होंने वर्क किया है कि वो किस डेट पे और किस टाइम पे कर सकते हैं. तो ये इंशाल्लाह SLO के वेबिनार तक मेरी तरफ से आपको जो है वो अल्लाह हाफिज़ और इंशाल्लाह आप अच्छी तैयारी करें इसकी. थैंक यू वेरी मच. सर हसीब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. और स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, ऐसे ही हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं. एंड वी ऑल्सो बिलीव कि ट्रेन द ट्रेनर, हम अपने टीचर्स को भी ऐसे ही अच्छे तरीके से ट्रेन करते हैं और वो इसी तरह अपने स्टूडेंट्स को आगे जो है वो नॉलेज डिलीवर करते हैं और कन्वे करते हैं चीज़ों को. तो हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो हमारे पास आ जाता है पढ़ने के लिए, हम उसको स्टेप अहेड लेके जाते हैं जहाँ तक वो पहुँचा होता है. तो हम बिलीव करते हैं कि अगर आप हमारी रेस में हमारे साथ भागते रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर है. और इसमें अगर आप अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो इंशाल्लाह कमिंग सैटरडे को होगा इंशाल्लाह, और टाइमिंग्स हम आपके साथ दोबारा शेयर कर देंगे आपके ईमेल्स के ऊपर, आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स के ऊपर. और जस्ट वेट फॉर अनदर 5 डेज और फिर हम आपका इंशाल्लाह दोबारा नया सेशन स्टार्ट करेंगे. और एक स्टूडेंट्स चूँकि मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं तो मैं आप सबको एक बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि 4 जुलाई 2022 में हम इसी साल 4 जुलाई को जो है अपना प्री फर्स्ट ईयर का बैच जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. जैसे आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट जो एजुकेशनिस्ट थे सर नवीद एंड सर हसीब जिन्होंने आपको ब्रीफ किया, ऐसे ही तमाम कैंपसेस में हमने एक इक्वल सिस्टम रखा हुआ है जिसके ऊपर हमने अपने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को हम रन करते हैं और टेस्ट सीरीज को कंडक्ट करते हैं, टर्मिनल एग्जाम्स को कंडक्ट करते हैं. और ऐसे ही बच्चे जो है वो बोर्ड में पोजीशंस ले रहे हैं हमारे पास, जिन्होंने अब तक 6 टाइम्स बोर्ड में टॉप किया. उन बच्चों को हमने इसी तरह केयरफुली जो है उनके ऊपर वर्किंग की है और उनको ये सारी चीज़ें इसी तरह केयरफुली सिखाई हैं. तो आप स्टूडेंट्स जो है वो 4 जुलाई से अपने एग्जाम्स के बाद ज़रूर जो है वो प्री फर्स्ट ईयर को ज्वाइन करें. और इसके बारे में मैं आपको साथ साथ इंशाल्लाह आगे भी रिमाइंड करता रहूँगा.
So thank you very much, students. Thanks for your time, and thanks for the teachers and the principals who made this session possible. And thanks a lot, everyone. Take care of yourself. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.